Assalamu alaikum dear students. I am Yasin Rashid Mir, teacher at UPS Ganapura. Today we are going to study the topic namely government and its functions. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शंस। आज हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये गवर्नमेंट क्या होता है और इसकी फंक्शंस क्या है। चूँकि आप इस स्टेज पे आप इसकी जो फंक्शंस है इनको आप ब्रॉडली नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैं आपको इसकी कुछ मखसूस फंक्शंस आपको मैं बताऊंगा ताकि आपके जहन में ये बात उतर जाएगी कि ये जो गवर्नमेंट है ये असल में क्या होता है और हमारा ये जो गवर्नमेंट होता है ये कौन कौन से काम अंजाम देता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात जो यहाँ पे है वो है गवर्नमेंट। चूँकि आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, गवर्नमेंट का नाम आपने सुना होगा या आपने ये टर्म सुनी होगी कि ये जो गवर्नमेंट है ये आपने न्यूज़ पेपर पे पढ़ा होगा। गवर्नमेंट, अगर आप उर्दू न्यूज़ पेपर पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आपने गवर्नमेंट की जगह सरकार का नाम सुना होगा या सरकार का नाम पढ़ा होगा। इसी तरह आपने न्यूज़ चैनल्स में भी सुना होगा गवर्नमेंट का नाम। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से ऐसे पढ़े लिखे जवान हैं जिनको अभी भी नहीं पता कि ये गवर्नमेंट असल में क्या होता है या ये सरकार असल में क्या होता है। इवन कि मैंने बहुत से ग्रेजुएट लड़कों को देखा है, यहाँ तक कि पोस्ट ग्रेजुएट लड़कों को मैंने देखा है जो साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। इनको अभी ये नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या होता है। तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये सिर्फ जो चंद स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मखसूस नहीं है, बल्कि इससे बहुत सारे जो पढ़े लिखे जवान हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जहाँ तक सवाल गवर्नमेंट का है, जहाँ तक एज़ पर द टर्म गवर्नमेंट इज़ कंसर्नड, a government is a group of people that have the power to rule in a territory according to the law. This territory may be a country, a state, or province within a country or a region. Governments make laws, rules, and regulations, collect taxes, and print money. ये एक सिंपल डेफिनेशन है गवर्नमेंट की। क्योंकि जो गवर्नमेंट होता है ये किसी चीज़ का नाम नहीं है, या ये किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है, या ये किसी जगह का नाम नहीं है, बल्कि ये जो गवर्नमेंट होता है ये एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो लोगों के लिए डिसीजंस लेते हैं, जिनके पास पावर होता है। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि उनके पास वो जो पावर है वो कहाँ से आता है। लेकिन ये क्लियर करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो गवर्नमेंट है, मैंने आपसे कहा ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है, पर ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ पे होता है जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, लेकिन जहाँ पे अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, जहाँ पे टोटलिटेरियनिज्म हो, जहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म हो, जहाँ पे डिक्टेटरशिप हो, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। जहाँ पे मोनार्की हो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे जो मजाज होता है, जिसका डिसीजन फाइनल होता है, वो होता है किंग, यानी वो होता है डिक्टेटर। उससे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही डिसीजंस लेता है, खुद ही पनिशमेंट सुनाता है, उसे जो करना होता है वो खुद ही करता है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स है आपके सामने। अगर आप आज से तकरीबन 50 साल 100 साल पीछे जाएंगे और आप देखेंगे कि बहुत सी कंट्रीज़ हमारे यहाँ इस दुनिया बहुत सी कंट्रीज़ थ्रू आउट वर्ल्ड ऐसी थी जहाँ पे डिक्टेटरशिप चलती थी, और वो क्या करते थे, वो लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, क्योंकि उनके मन में जो भी आता था वो सब कुछ वो करते थे। तो उनको कोई अपोजिशन नहीं कर पाता था। अगर कोई उनको अपोजिशन करता, अगर न्यूज़पेपर वाले उनको क्रिटिसिज्म करने की कोशिश करते, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले उनको क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करते, तो वो इनको या तो इनको जेल में डाल देते थे या फिर उनको जान से मार देते थे। तो वो वाला सिस्टम अलग है। क्योंकि आज हम डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो हम इसी के पस मंज़र में बात करेंगे। क्योंकि जो डेमोक्रेटिक कंट्री का जो गवर्नमेंट होता है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है, वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है, उसमें ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं।
ان کے پاس پاور ہوتا ہے کہ وہ لاز بناتے ہیں، وہ رولز بناتے ہیں، وہ لوگوں پہ رول کرتے ہیں، وہ اپنی کنٹری کو چلاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ سوال ہے کہ ان کے پاس یہ پاور کہاں سے آتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ پاور ان کو لوگوں سے ملتا ہے، کیونکہ ان کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہوتا ہے، اینڈ دے میک ڈیسیجنز آن بہاف آف دا پیپل۔ وہ لوگوں کے بہاف پھر ڈیسیجنز لیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اس کی لیولز پڑھیں گے، جب ہم لیولز آف گورنمنٹ پڑھیں گے، تو اس میں آپ کو میں اس بارے میں ان ڈیٹیل بتاؤں گا۔ لیکن یہاں پہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو یہ گورنمنٹ ہوتا ہے، یہ گروپ آف پیپل ہوتا ہے، اور ان کے پاس پاور ہوتا ہے کہ وہ ایک جو ان کی جس کنٹری میں وہ رہتے ہوں گے اس پہ وہ رول کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر میں آپ سے ایک ایگزامپل یہاں پہ بتاتا ہوں، اگر ہم انڈیا کی بات کریں گے، انڈیا کا جو گورنمنٹ ہے وہ ہے پارلیمنٹ، چونکہ پارلیمنٹ میں پھر ایگزیکٹیوز بھی ہوتے ہیں، پولیٹیکل ایگزیکٹیوز۔ پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر ہوتا ہے، لوک سبھا ہوتا ہے، راجیہ سبھا ہوتا ہے، وہیں سے لاز بنتے ہیں، اس کو یونین لیجسلیچر بھی کہتے ہیں۔ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، نیوز چینلز کے تھرو آپ نے سنا ہوگا کہ پارلیمنٹ نے یہ ایکٹ پاس کیا ہے، پارلیمنٹ نے یہ بل پاس کیا ہے، پارلیمنٹ نے وہ ایکٹ پاس کیا ہے، چونکہ وہ اس لیے کیونکہ وہ وہاں پہ ہمارے وہ ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، اور وہ وہاں پہ لاز بناتے ہیں، وہاں سے بلز پاس ہوتی ہے۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ جو گورنمنٹ ہو وہ یہاں پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کنٹری کی یہ بات کریں، یہ ایک اسٹیٹ کا بھی اپنا ایک گورنمنٹ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آج اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ولیج کا بھی اپنا ایک گورنمنٹ ہوتا ہے۔ تو اس میں جو اس میں وہ آرگنائزیشن ہوگی، جو اس میں وہ گروپ آف پیپل ہوگا جن کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہوگا، وہ جو ڈیسیجنز لیں گے وہی اس ولیج کا، وہی اس اسٹیٹ کا، یا وہی اس کنٹری کا گورنمنٹ کہلاتا ہے۔ یعنی کہ اس میں جو مین ٹاسک جو گورنمنٹ کا ہوتا ہے وہ لاز بناتے ہیں، رولز بناتے ہیں، اور رولز اینڈ ریگولیشنز وہ طے کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ اسے آپ یہ مت سمجھے کہ یہ کسی طرح کی کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے، وہ یہ سب کچھ منمانی کر کے نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہوتا ہے، لوگوں کو ان پہ وشواس ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، لوگ ان کو الیکٹ کرتے ہیں۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج اگر آپ کسی بھی کنٹری پہ نظر دورائیں گے، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہوا کرتی تھی، بہت سارے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے تھے ان ڈیسیجن میکنگ میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ چونکہ آج پاپولیشن زیادہ ہے، اس لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہر کوئی ڈیسیجن میکنگ میں پارٹیسپیشن کرے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ حصہ لیتے ہیں ان ڈیسیجن میکنگ پالیسیز میں، وہ حصہ لیتے ہیں، لیکن تھرو ریپرزنٹیٹیوز حصہ لیتے ہیں وہ، بٹ انڈائریکٹلی، وہ ڈائریکٹلی حصہ نہیں لیتے ہیں۔ اب ان شارٹ میں آپ سے یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ ہوتا ہے، یہ ایک گروپ آف دا پیپل ہوتا ہے جن کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہوتا ہے، اور یہ پھر ڈیسیجنز لیتے ہیں آن بہاف آف دا پیپل۔ یہ کنٹری کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، یہ رولز بناتے ہیں، یہ لاز بناتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ پاور ملتا ہے، یہ پاور ان کو لوگ دیتے ہیں، لوگوں سے ملتا ہے، کیونکہ ان کو لوگوں نے سپورٹ کیا ہوتا ہے، الیکٹ کیا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اب جب ہم اس کی فنکشنز پڑھیں گے تو ہمیں اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک کنکریٹ ایگزامپل دیتا ہوں، آپ ڈیفینیٹلی آپ کے دماغ میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ یہ گروپ آف دا پیپل کون لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ گاؤں پہ نظر دورائیں گے، گاؤں میں آپ کا سرپنچ ہوتا ہے، اس کے وارڈ ممبرس ہوتے ہیں، وہ رہا گروپ آف دا پیپل، اور وہ گاؤں کا ایک گورنمنٹ ہوتا ہے، لوکل گورنمنٹ۔ اسی طرح اگر آپ اسٹیٹ پہ نظر دورائیں گے، وہاں پہ یہ جو لیجسلیٹو اسمبلی ہوتی ہے، وہاں پہ چیف منسٹر ہوتا ہے، وہاں پہ منسٹرز ہوتے ہیں جو لیجسلیٹو اسمبلی سے ہو کے آتے ہیں، تو وہ رہا اسٹیٹ کا گورنمنٹ، اسٹیٹ گورنمنٹ۔ اسی طرح اگر آپ نیشنل لیول پہ دیکھیں گے، انڈیا میں دیکھیں گے ایٹ دی اپیکس لیول، وہاں پہ پارلیمنٹ ہوتا ہے، اور جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ لوک سبھا ممبرس ہوتے ہیں، راجیہ سبھا ممبرس ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہاں پہ پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو یہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے لوک سبھا کے ممبرس ہو، راجیہ سبھا کے ممبرس ہو، یہ تمام لوگ، یہ بھی ایک گروپ آف پیپل بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی کنٹری کے لیے لاز بناتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ اس کنٹری کے یا کسی بھی کنٹری کا یہ گورنمنٹ کہلاتا ہے۔ اب جو ان کی فنکشنز ہے، جو یہ کام کرتے ہیں، اسے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو اگر ہم اس کی فنکشنز دیکھیں گے، گورنمنٹ کی فنکشنز دیکھیں گے، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اگر وائر ٹو بلڈ روڈز اینڈ سکولز، چونکہ
کنٹری کو چلانے کے لیے، کنٹری کو کسی ترقی یافتہ موڑ پہ لے جانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کنٹری کے روڈز اچھے ہوں، اس کنٹری میں روڈز ہو۔ اگر روڈز نہیں ہوں گے تو ہم ٹریول نہیں کر سکتے، کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم نہیں جا سکتے، تو اس لیے روڈ ضروری ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ روڈ کہاں پہ بنانا ہے اور کتنا بڑا بنانا ہے، یہ یہاں پہ سوال ہے۔ کوئی ایک شخص آ کے اس طرح کے ڈیسیجنز نہیں لے سکتا ہے، کوئی ایک بندہ آ کے اس طرح کے ڈیسیجنز نہیں لے سکتا ہے۔ اس کے لیے جو ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے لیے جو گروپ آف دا پیپل ہے، وہ ہے گورنمنٹ، یعنی کہ یہ ڈیسیجنز روڈز کہاں پہ بنانے ہیں، کتنے بنانے ہیں اور کتنے بڑے بنانے ہیں، یہ ڈیسیجنز سرکار لیتا ہے، یہ ڈیسیجنز گورنمنٹ لیتا ہے۔ اسی طرح جو اگر ہمیں سکولز بلڈ کرنے ہو، کس ڈسٹرکٹ میں ہمیں کتنے سکول چاہیے، وہاں کی پاپولیشن کتنی ہے، وہاں کے بچے کتنے ہیں اور کتنے ٹیچرس کو اپوائنٹ کرنا ہے، ان کی سیلری کیا ہونی چاہیے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ گورنمنٹ طے کرتا ہے۔ اسی طرح ہاؤ ٹو ریڈیوس دا پرائس آف گڈز، اور جو ہمارے یہاں جو ہم چیزیں کھاتے ہیں ان کا جو پرائس ہے، کبھی کبھار زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھار کم ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ اس کا پرائس طے کرنا یہ سرکار کا کام ہوتا ہے، چونکہ اگر آپ یہ ٹی وی میں دیکھیں گے، نیوز پہ اگر آپ دیکھیں گے، جو اپوزیشن والے ہیں آج، جو انڈیا میں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، جو کانگریس والے ہیں، وہ بار بار اپوزیشن میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے مہنگائی زیادہ بڑھا دی ہے، بی جے پی نے زیادہ مہنگائی بڑھا دی ہے، پیٹرول کا دام زیادہ کر دیا ہے، اور جو سبزیاں ہیں وہ بھی مہنگے داموں میں مل رہی ہے۔ تو وہ ان کو طنز کرتے ہیں، وہ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، کیونکہ جو اپوزیشن والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو سہولت ملنی چاہیے، لوگوں کو زیادہ یہ جو لوگوں کو سفر نہیں کرنا چاہیے، ان کو سہولت ملنی چاہیے، وہ خوش رہنے چاہیے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں، جو گڈز ہیں، ان کا پرائز کم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو پرائز بڑھانا یا کم کرنا یہ سرکار کا کام ہوتا ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا پرائز کم کرنا ہو، یہ ہمارا سرکار کرتا ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، یا یہ کوئی ایک شخص نہیں کر سکتا، بلکہ یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ اسی طرح ٹو انکریز دا سپلائی آف الیکٹریسٹی، چونکہ آپ دیکھتے ہیں اگر ہم اپنی جموں کشمیر کی بات کریں گے، یہاں پہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جن کے وہاں ابھی بھی بجلی نہیں ہے، یا اگر ہم اپنے علاقے کی بات کریں گے جہاں ہم لوگ رہتے ہیں، تو یہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے، جب ونٹر کا سیزن آتا ہے تو اس میں ہمارے یہاں بجلی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب اس کو انکریز کرنا، مطلب کہ بجلی کو انکریز کرنا، بجلی کو تمام لوگوں تک پہنچانا، اس طرح کی فیسلٹی تمام لوگوں تک پہنچانا، یہ سرکار کا کام ہوتا ہے۔ اگر سرکار نہیں ہوگا تو اس طرح کے کام نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں اگر آپ کسی گاؤں کی ایگزامپل لیں گے، وہاں اگر پاپولیشن ہوگی 1000 یا 2000 پاپولیشن ہوگی، وہاں اگر 100 150 یا 200 فیملیز رہتے ہوں گے، تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ٹرانسفارمرس ہوتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو ٹرانسفارمرس ہے، یہ جو اس طرح کی فیسلٹیز ہے، یہ ایک انڈیویجول نہیں کر سکتا ہے، یہ سرکار کا کام ہوتا ہے، ایسی فیسلٹیز سرکار پرووائڈ کرتا ہے۔ اسی طرح ٹو ہیلپ دا پور تھرو سیورل پروگرامز، اسی طرح غریبوں کو مدد کرنا، ایڈ پرووائڈ کرنا، جیسے آپ دیکھتے ہیں یہ جو IAY لوگوں کو ملتا ہے، جب ان کو جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جن کو اپنے مکان کنسٹرکٹ کرنے ہوتے ہیں، ان کو سرکار کی طرف سے ایڈ ملتا ہے، جسے ہم IAY کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو بچے ہمارے پڑھتے ہیں، ان کو اسکالرشپ دی جاتی ہے، آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا آپ کے اکاؤنٹس میں سرکار کی اور سے پیسے آ گئے۔ یا اسی طرح گورنمنٹ اسکولز میں آپ دیکھتے ہیں، گورنمنٹ اسکولز کو چلانے کے لیے وہاں جو غریب بچے ہیں ان کو نیوٹرینٹس پرووائڈ کرنے کے لیے، ان کو ہیلدی رکھنے کے لیے گورنمنٹ کیا کرتا ہے، وہ MDM پرووائڈ کرتا ہے، مڈ ڈے میلز ہم جسے کہتے ہیں۔ مطلب غریب لوگوں کو بچانے کے لیے ان کے صحت کا خیال رکھنا، ان کو اچھی فیسلٹیز پرووائڈ کرنا، ان کو ایڈ پرووائڈ کرنا، یہ سرکار کا کام ہوتا ہے، اور وہ مختلف پروگرامز کے تھرو ایسے کام انجام دیتا ہے۔ اسی طرح ٹو پرووائڈ جاب اپرچونیٹیز اینڈ گڈ ہیلتھ فیسلٹیز۔ تو جہاں تک یہ جو جاب اپرچونیٹی کا سوال ہے، بہت سارے لڑکے ایسے ہیں، مطلب جو گریجویشن کرتے ہیں، پوسٹ گریجویشن کرتے ہیں، PhD کرتے ہیں، یا باقی ڈپلوماز کرتے ہیں، یا پروفیشنل کورسز کرتے ہیں، ان کو پھر جاب چاہیے ہوتی ہے۔ اب اگر ان کو جاب نہیں ملے گی تو وہ ڈپریشن کے شکار ہوں گے، یا پھر یہ کہ وہ پھر غلط کاموں میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ ان کو جاب پرووائڈ کرنا یہ بھی سرکار کا کام ہوتا ہے۔ اسی طرح گڈ ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کرنا، چونکہ آج آپ دیکھتے ہیں COVID-19 کا یہ جو قہر برپا ہوا ہے، اب اس کو روکنے کے لیے کافی زیادہ ہیلتھ فیسلٹیز ہونی چاہیے، مطلب کہ ہاسپٹلز ہونی چاہیے، ڈاکٹرز بہت زیادہ ہونی چاہیے، نرسز بہت زیادہ ہونی چاہیے،
تو جب یہ تمام فیسلٹیز ہوں گے تو ہم اچھے سے اس بیماری کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، یا اگر باقی بیماریاں ہوں گے تو ان کے ساتھ ہم لڑ سکتے ہیں۔ یہ تبھی ممکن ہے، تبھی ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں جب ہمارے یہاں اچھے ہیلتھ فیسلٹیز ہو، اور یہ ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کرنا یہ سرکار کا کام ہوتا ہے، کیونکہ ہر کوئی بندہ ہر کوئی بندہ ہر گاؤں میں ہاسپٹل نہیں بنا سکتا ہے، یا ہر گھر میں ہاسپٹل نہیں کوئی بندہ کھول سکتا ہے انڈیویجولی۔ یہ کام جو ہے یہ سرکار کا کام ہوتا ہے، تو سرکار ایسے کام انجام دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں جب آپ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، بہت ساری دوائیاں وہاں پہ آپ کو فری میں ملتی ہے، یہاں تک کہ علاج بھی آپ کا فری میں ہوتا ہے، ٹیسٹز بھی فری میں ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ کو ان کے لیے کچھ پیسے دینے بھی پڑے، لیکن وہ بہت کم ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اگر آپ جو پرائیویٹ کلینکز ہوتے ہیں، پرائیویٹ لیبز جو ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ ویری لیبز، تو اس سے آپ کو بہت کم دینا پڑتا ہے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں۔ تو یہ سارا کام جو میرے کہنے کا مطلب ہے یہ سرکار کرتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ٹو پرووائڈ ایڈ اینڈ اسسٹنس ٹو دا افیکٹڈ پیپل آف نیچرل ڈیزاسٹرس۔ اب اگر کبھی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے، چونکہ آپ دیکھتے ہیں ارتھ کوئک ہو، سونامی ہو، یا فلڈز ہو، تو جب ایسا صورتحال ہو، آپ کو پتہ ہوگا کہ جب فلڈز آتے ہیں یا جب ارتھ کوئک آتا ہے تو بہت ساری پراپرٹی ڈیمیج ہوتی ہے، یہاں تک کہ لائیوز ڈیمیج ہوتی ہے، لوگ مرتے ہیں ان چیزوں سے، ان قدرتی آفتوں سے۔ تو پھر اس کو کمپنسیٹ کرنا، لوگوں کو پھر اس مصیبت سے نکالنا، یہ سرکار کا کام ہوتا ہے۔ سرکار پھر کیا کرتا ہے؟ سرکار پھر ایڈ پرووائڈ کرتا ہے لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے، لوگوں کو صحت مند رکھنے کے لیے، یہاں تک کہ لوگوں کو پیسے دیتا ہے، پھر وہ مکان کنسٹرکٹ کرتے ہیں۔ اگر کہیں جگہ پہ فصل ڈیمیج ہوا ہو تو ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ ان پیسوں سے پھر اپنے لیے یہ جو روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ لاتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کام گورنمنٹ کرتا ہے۔ اسی طرح ٹو کنٹرول دا کرائم اینڈ ٹو پنش دا کرمنلز تھرو کورٹس، تو کرائم کو کنٹرول کرنا، جیسے چوری ہو، جیسے کوئی یہ مرڈرر ہو، یا اور کوئی ویگابانڈ ہو، ان تمام گنڈوں کو، ان کرمنلز کو کنٹرول کرنا یہ سرکار کا کام ہوتا ہے، کیونکہ ایک بندہ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ کس طرح کنٹرول ہوتے ہیں؟ اس کے لیے پولیس ہوتا ہے، پولیس پھر ان کو عدالت میں لے کے جاتا ہے۔ تو یہ جو عدالت ہوتا ہے، یہ جو کورٹز ہوتے ہیں، یہ جو جوڈیشل سسٹم ہے، یہ بھی گورنمنٹ کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس جوڈیشل سسٹم کے تھرو، ان کورٹز کے تھرو پھر ان کرمنلز کو پنشمنٹ دیا جاتا ہے۔ اس طرح کرائم کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ٹو مینٹین پیسفل ریلیشنز ود ادر کنٹریز۔ اسی طرح باقی کنٹریز کے ساتھ پیسفل ریلیشن رکھنا، ان کے ساتھ کاروبار کرنا، ٹریڈ ریلیشنز رکھنا، ان کے ساتھ ایگریمنٹس کرنا، تو یہ بھی جو ہے یہ سرکار کا کام ہوتا ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ ٹو کنٹرول ریسورسز اینڈ ٹو پروٹیکٹ دا ٹیریٹری آف اے کنٹری سو پیپل کین فیل سیکیور۔ جو ایک اہم کام جو سرکار کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹو کنٹرول دا ریسورسز، یہ کنٹری کے ریسورسز کنٹرول کرتا ہے۔ جو گورنمنٹ ہوتا ہے یہ کنٹری کے جو ریسورسز ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے، ان کو انٹلیکچولی یوٹیلائز کرتا ہے۔ یہ بھی ایک انڈیویجول نہیں کر سکتا ہے، یا کر سکتا ہے، یا یہ بھی ایک کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن اکیلے میں نہیں کر سکتی ہے۔ اس کے لیے باضابطہ طور پر سرکار ہوتا ہے، سرکار پھر ڈیسیجنز لیتا ہے ان ریسورسز کو لے کے، ان کو کیسے ایکسپلائٹ کرنا ہے، ان کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، یہ تمام ڈیسیجنز جو ہے یہ سرکار لیتا ہے، یہ کوئی ایک انڈیویجول نہیں لے سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ٹو پروٹیکٹ دا ٹیریٹری آف اے کنٹری، دوسرا یہ کہ کنٹری کی جو ٹیریٹری ہے، جو اس کا لینڈ ہے، جو اس کے بارڈرز ہے، ان کو پروٹیکٹ کرنا بھی سرکار کا کام ہوتا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بالکل آرام سے گھر میں سوتے ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے، ہم بالکل ایک جگہ سے دوسری جگہ فریلی گھومتے ہیں۔ یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب ہمارا جو فوج ہوتا ہے، ہمارے جو سپاہی ہوتے ہیں، ہمارا جو سرکار ہے وہ ان کو بارڈرز پہ تعینات کرتا ہے اور اب ہماری اس کنٹری کو دشمنوں سے بچاتا ہے۔ یہ تب بھی ممکن ہے، ہم پیسفلی یہاں پہ رہ رہے ہیں، جب کہ یہ جو سرکار ہے اس کے ریلیٹڈ سٹیپس لیتا ہے، فوج تعینات کرتا ہے بارڈرز پہ اور ہماری کنٹری کو دشمنوں سے بچاتا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب ہمارے پاس سرکار ہو۔ اگر سرکار نہیں ہوگا تو کنٹری کی اس طرح سرکشا نہیں ہو سکتی ہے۔ کنٹری کی سرکشا تب بھی ہوتی ہے جب سرکار ہوگا، کیونکہ سرکار کو پتہ ہوتا ہے، یہ آپ انشاءاللہ اپنی یہ جو ہائر کلاس سے اس میں پڑھیں گے کہ کس طرح کی کمیٹیز ہوتی ہے، یا کس طرح کی آرگنائزیشنز ہوتی ہے، ایجنسیز ہوتی ہے،
تو یہ جو فورسز ہے اس کی ڈفرینٹ ونگز ہوتی ہے، ان کے تھرو جو ہے نا انفارمیشن لی جاتی ہے اور کنٹری کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ جو سارا کام ہے یہ سرکار کا کام ہوتا ہے، یہ کسی ایک انڈیویجول کا کام نہیں ہو سکتا ہے، یہ پورا کا پورا کام جو ہے یہ سرکار کرتا ہے۔ اس طرح اگر آپ دیکھیں کہ جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، یہ جو سپریم کورٹ ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ جو کورٹز ہے یہ جو ہے یہ پارٹ آف دا گورنمنٹ ہے۔ اس طرح اگر آپ انڈین ریلویز دیکھیں گے یا بھارت پیٹرولیم دیکھیں گے، دیکھا ہوگا آپ نے جو پیٹرول پمپس آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ بھی ایک حصہ ہوتا ہے سرکار کا۔ اسی طرح یہ جو کورٹز ہوتے ہیں یہ بھی سرکار کا ایک حصہ ہے، سرکار کا ایک آرگن ہے یہ جو جوڈیشل سسٹم ہے۔ اسی طرح انڈین ریلویز یعنی کہ ریلوے چلانا، لوگوں کو فیسلٹیز پرووائڈ کرنا، یہ بھی سرکار کا یہ کام ہوتا ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے ابھی امیج ہے، یہ دیکھیے آپ، یہ جو امیج ہے یہ سپریم کورٹ کی امیج ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جو دہلی میں ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے، یہ دیکھیے آپ ریلوے جو ہے انڈین ریلوے، یہ جو انڈین ریلوے ہے اس کو بھی ہینڈل کرتا ہے انڈین گورنمنٹ، یعنی کہ سرکار ہی اس کو ہینڈل کرتا ہے، کوئی ایک انسان اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ چونکہ ٹائم بہت ہو گیا، پھر میں اس کو اپلوڈ نہیں کر پاؤں گا، تو یہاں پہ آپ دیکھیے اب اس کو مینجمنٹ کی اگر ہم بات کریں گے، پھر یہ گورنمنٹ کس طرح مینیج کرتا ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جو یہ ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں ان کو ہم الیکٹ کرتے ہیں، یہ پارلیمنٹ جاتے ہیں، پارلیمنٹ میں باضابطہ طور پر اگر ان کو کوئی بل پاس کرنی ہو تو اس پہ بحث ہوتی ہے، اپوزیشن والے اس پہ کرٹیسائز کرتے ہیں جہاں پہ ان کو لگے کہ یہ لوگوں کے فیور میں نہیں ہے یا اس سے پرابلم ہو سکتی ہے، یا ان کو لگے کہ اس میں جو رولنگ پارٹی ہے، جو گورنمنٹ ہے، ان کی سیلف انٹرسٹ اس میں انوالو ہے، تو اس کو اس پہ اپوزیشن کرتے ہیں۔ آخر پر پھر وہی بل پاس ہوتی ہے پارلیمنٹ سے، جس کو میجارٹی میں جو ریپرزنٹیٹیوز ہوں گے وہ سپورٹ کریں کہ وہی بل پاس ہوتا ہے۔ مطلب کہ اب اس کو مینیج کرنا، اب پوری کنٹری کو چلانا، اب لاز جب پارلیمنٹ نے بنائے پھر ان کو امپلیمنٹ کرنا، تو یہ سارا کام جو ہوتا ہے یہ گورنمنٹ کمیٹیز تھرو کرتا ہے، لیجسلیچر تھرو کرتا ہے اور ایگزیکٹو کے تھرو کرتا ہے۔ جس طرح کہ کوئی مسئلہ ہو، اگر آپ دیکھیں گے ریسنٹلی یہاں پہ کشمیر میں ایک مسئلہ ہوا تھا، جیسے ٹیچرز کا ایک مسئلہ تھا، جو یہ ہمارے یہاں ٹیچرز تھے، ایسے ٹیچر، ان کا مسئلہ تھا، تو ان کو سیلری نہیں ملتی تھی ٹائم پہ، یا ان کو 7th پہ کمیشن نہیں دیا جاتا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا، پھر وہ پروٹیسٹ کرتے تھے۔ ان کو پھر کیا کرا سرکار نے، پھر اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی، وہ جو کمیٹی تھی انہوں نے اس پہ غور و خوض کیا، اچھے سے اس کو ریڈ کیا، جو ان کا کیس تھا اس کو اچھے سے اسٹڈی کیا، اسٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے سرکار کے سامنے اپنا رپورٹ سبمٹ کیا، اور سرکار نے اس کے بعد اس کے جو ایسے ٹیچرس ہیں ان کے فیور میں ڈیسیجن دیا۔ تو مطلب کہ کمیٹیز تھرو بھی ایسا کام کر سکتا ہے گورنمنٹ۔ اسی طرح جو لیجسلیچر کو میں نے یہاں پہ انوالو کیا، لیجسلیچر کو اس لیے میں نے انوالو کیا کیونکہ لیجسلیچر سے یہ لاز بنتے ہیں، یہ جو لاز ہوتے ہیں وہ لیجسلیچر سے ہی پاس ہوتے ہیں، جیسے اسٹیٹ میں لیجسلیٹو اسمبلی ہوتی ہے اور سینٹر میں پارلیمنٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ایگزیکٹو باڈی ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو لیجسلیچر ہوتا ہے وہ لاز فارمولیٹ کرتا ہے، بناتا ہے، پھر ان لاز کو امپلیمنٹ کرنا جو ہوتا ہے وہ ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے۔ اور ایگزیکٹو جو ہوتے ہیں وہ 2 ٹائپس ہوتے ہیں، جیسے پولیٹیکل ایگزیکٹو ہوتا ہے اور پرماننٹ ایگزیکٹوز ہوتے ہیں۔ جو پولیٹیکل ایگزیکٹوز ہوتے ہیں وہ 5 سال یا 4 سال یا 6 سال کے لیے الیکٹ کیے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو ہٹایا جاتا ہے۔ لیکن جو پرماننٹ ایگزیکٹوز ہوتے ہیں وہ چونکہ بیوروکریٹس ہوتے ہیں، وہ یا تو 60 ایئرس ایج کے جب وہ پہنچ جاتے ہیں تو ریٹائر ہوتے ہیں، یا اس سے پہلے بھی۔ تو یہ مطلب کہ جو یہ پرماننٹ ایگزیکٹوز ہوتے ہیں وہ بیوروکریٹس ہوتے ہیں، ان کو آپ 4 سال یا 3 سال کے بعد آپ ان کو نکال نہیں سکتے یا ان کو آپ ہٹا نہیں سکتے۔ تو مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے کمیٹیز ہو یا جیسے اس طرح لیجسلیچر ہو یا ایگزیکٹو ہو، ان کے تھرو جو ہے یہ جو ان کے تھرو گورنمنٹ کیا کرتا ہے، پوری کنٹری کو مینیج کرتا ہے۔ اپنا مینجمنٹ سسٹم جو ہوتا ہے اس کنٹری کا، سرکار کا، وہ یہ سنبھالتا ہے ان چیزوں کے تھرو۔ تو یہ تھا یہ کس طرح مینیج کرتا ہے۔ لاسٹ پہ ہم دیکھیں گے ان بریف، اگر ہم مختصراً ہم یہ کہیں گے، یہ جو گورنمنٹ ہے اس کا کام ہوتا ہے ٹو ٹیک ڈیسیجنز اینڈ ٹو امپلیمنٹ دیز امنگ آل دا پیپل لیونگ ان دیئر
ٹیریٹری از دا مین ٹاسک آف دا گورنمنٹ. جو سرکار ہے, سرکار کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ ٹو فارمولیٹ لاز اینڈ ٹو میک این امپلیمنٹیشن آف دیٹ ویری لاز امنگ آل دا پیپل لیونگ ان دیٹ ویری ٹیریٹری. جو یہ سرکار ہے, اس کا مین مقصد اس کا جو مین ٹاسک ہوتا ہے, اس کا جو مین جاب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لاز فارمولیٹ کرتا ہے. اسٹیٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ جو لیجسلیٹو اسمبلیز ہوتی ہے اسٹیٹس میں, وہ لاز بناتے ہیں. اور جو اگر آپ نیشنل لیول پہ دیکھیں گے وہاں پہ پارلیمنٹ ہوتا ہے, وہ لاز بناتا ہے. یعنی کہ مختصراً ہم یہ کہیں گے کہ جو سرکار ہے اس کا کام ہوتا ہے لوگوں کے لیے لاز بنانا, لوگوں کے لیے قوانین بنانا, اور پھر ان قوانین کو امپلیمنٹ کرنا, ان کو لاگو کرنا. یہ بھی سرکار کا ہی کام ہوتا ہے. ایک تو سرکار کا کام ہوتا ہے لاز بنانا, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان لاز کو امپلیمنٹ کرنا. یہ سرکار کا کام ہوتا ہے. پھر میں نے آپ کو اس کی فنکشنز بھی بتائی, تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے یہ سمجھ میں آیا ہوگا. اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دوسرا ٹاپک اٹھائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینکس.